अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, वॉचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो टॉप इश्यूज हैं पॉलिटिकली सोशली, जिन पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, उन कुछ इश्यूज पर बात करेंगे। बाकी सारी हमारी आज की डिस्कशन पॉलिटिकल होगी, एक छोटी सी सोशल इशू पर भी हम आखिर में बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बहुत बड़ा तमाशा हुआ जी। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में कमी आई है। कहाँ इमरान खान दौर में $125 पर बैरल तक भी कीमत चली गई थी, लेकिन इमरान खान ने इससे कहीं सस्ता पेट्रोल पाकिस्तानी अवाम को दिया और ₹150 फी लीटर पे फिक्स कर दी पेट्रोल की कीमत। बावजूद इसके कि आलमी मंडी में मुसलसल पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन इमरान खान ने सब्सिडी देकर अवाम को रिलीफ दिया। यहाँ पर मामला यह है कि $90 फी बैरल पर भी कीमत आ जाए तो आप अपनी जेब भरने के लिए और पाकिस्तानी अवाम को टीका लगाने के लिए, यानी इमरान खान दौर की निस्बत $35-40 सस्ता हो गया इस वक्त पेट्रोल, लेकिन इन्होंने उल्टा पेट्रोल की कीमत आसमान पर पहुंचाई हुई है। मैं कल ही अभी एक ट्वीट में कह रही थी, क्योंकि मेरी कुछ एक्सपर्ट से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि $35-40 रुपए इस वक्त फौरी तौर पर कम कर देना चाहिए हुकूमत को पेट्रोल का रेट, क्योंकि बहुत आसानी से ये अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा इनको, अवाम को रिलीफ देना चाहिए। लेकिन पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ओगरा ने, जराए के मुताबिक ओगरा ने नून लीग हुकूमत को ये तजवीज पेश की कि आप पेट्रोल की कीमत में 10-15 रुपए फौरी तौर पर कमी कर दीजिए। और ऐसा बहुत कम होता है कि ओगरा कीमत कम करने का कहे। वो आमतौर पर आप यही सुनेंगे कि जी ओगरा ने चूंकि तजवीज पेश की थी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दे, लिहाजा हुकूमत ने बढ़ा दी। कोई भी हुकूमत हो ऐसा होता है, लेकिन पहली मर्तबा हो रहा है कि ओगरा ने सजेस्ट किया कि 10 से 15 रुपए फी लीटर कीमत कम करे पेट्रोल की, और नून लीग हुकूमत ने ₹6.25 पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। और आफरीन है मिफ्ता इस्माइल साहब पर कि वो इसका इल्जाम ओगरा पे डाल रहे हैं। इनका ख्याल है कि शायद हमारे ओगरा में जराए नहीं है, या हमें शायद पूरी हकायक का इल्म नहीं है, तो पाकिस्तानी अवाम को जिस तरह माजी में बेवकूफ बना लेते थे उसी तरह बेवकूफ बना लेंगे कि अपना जिम्मा ओगरा के सर डाल देंगे। ओगरा ने आपको कहा था कि आप 15 रुपए सस्ता करें पेट्रोल, आपने ₹7.25 महंगा कर दिया। तो जाहिर है कि वो तमाम ममालिक जो इम्पोर्ट करते हैं पेट्रोल, जिस तरह पाकिस्तान भी इम्पोर्ट करता है, हमारे पास अपना पेट्रोल नहीं है, लिहाजा उन तमाम ममालिक ने पेट्रोल इस वक्त सस्ता कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। तो ये एक अजीब सी बात है। और इसमें मरियम नवाज ने दोबारा से एज यूजुअल एक स्टंट पुल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी कि मैं तो इस फैसले में हुकूमत के साथ नहीं खड़ी, मैं तो अवाम के साथ खड़ी हूँ। और नवाज शरीफ साहब का भी उल्टा कहा कि वो भी मीटिंग छोड़कर चले गए मियाँ साहब बहुत गुस्से में। उन्होंने कहा कि मैं तो एक पैसे का पाकिस्तानी अवाम पर बोझ नहीं डलते हुए देखना चाहता। ये अलग बात है कि जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सब फर्दन अरबों रुपए का बोझ डालते आए हैं, डाल रहे हैं, और आइंदा भी ये जो इनकी पिछली करप्शन है उससे भी तो अभी तक बोझ डाल रहे हैं ना पाकिस्तानी अवाम पर, और आइंदा भी इंटरेस्टेड है मजीद बोझ डालने के लिए। और इसीलिए इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, इसीलिए लंदन में बैठकर इस वक्त डील्स हो रही हैं कि हमें क्या मिलेगा, पाकिस्तानी अवाम को हम मजीद किस तरह से अब अपना चूरन बेच सकते हैं, कैसे चूना लगा सकते हैं। तो अगर मियाँ साहब, अगर मरियम नवाज के इस क्लेम में, इस जो इन्होंने एक दावा किया है कि नवाज शरीफ गुस्से में मीटिंग छोड़कर चले गए और उन्होंने कहा जी कि ये हुकूमत की कोई मजबूरी हो तो मेरी नहीं है कोई ऐसी मजबूरी, अवाम पर बोझ नहीं डलना चाहिए, अगर इसमें सच्चाई है रत्ती बराबर भी, तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि वो जज्बाती होकर मीटिंग छोड़कर साथ वाले कमरे में आराम फरमाने की बजाय पाकिस्तान की टिकट कटवाते और आकर कहते कि मैं पाकिस्तान के आइन और कानून के ऐन मुताबिक खुद को कानून के हवाले करता हूं, मुझे कानून के मुताबिक अपने जुर्म के हिसाब से जो सजा मिली है वो पूरी करने दी जाए। और पाकिस्तान में जो छोटे छोटे बेचारे, कोई साइकिल चोर, कोई बटवा चोर, कोई जिसने छोटी मोटी चोरी की, अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर होकर एक जुर्म करने पर जो कोई मजबूर हो गया, छोटा मुजरिम, और वो जो जेल में गल सड़ रहा है, चक्की पीस रहा है, मार खाता है वो जेल में, उसको बाहर निकालें। वो मेरी वजह से चोरी कर रहा था, वो जरदारी की चोरियों की वजह से चोरी कर रहा था, वो हमारी चोरियों की वजह से वो बेचारे शरीफ लोग चोरी पर मजबूर हो गए। असल गैरत थी ना तो ये करना चाहिए था, डील्स नहीं। साथ वाले कमरे में चले गए जज्बाती होके कि आओ भाई मजीद पाकिस्तानी अवाम को चूना लगाने की अगली डील कौन सी है। तो ये सब फजूलियात हैं
اور اب پاکستانی عوام اس طرح انشاءاللہ مزید بیوقوف نہیں بنے گی. شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ مزید لینے کے لیے، اس میں توسیع کے لیے وفاقی حکومت پورا زور لگا رہی ہے، چونکہ ان کو لگتا ہے کہ بھئی 2 دن کا جو جسمانی ریمانڈ تھا جس میں شدید جسمانی تشدد کیا گیا شہباز گل پر اور ٹارچر کے نشان شہباز گل نے دکھائے بھی پچھلے ہفتے جب پی ٹی آئی کے کچھ رہنما ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے باقاعدہ وہ نشان دکھائے کہ ایسے مجھے ٹارچر کیا گیا، جسم کے مختلف حصوں پر بہت شدت سے مارا گیا، اور اس کے باوجود بھی ابھی تک شہباز گل سے یہ کوئی عمران خان مخالف جملہ نہیں کہلوا سکے جس کو بنیاد بنا کر یہ کل کو عمران خان پر غداری کا مقدمہ بنا کر گرفتار کر سکیں. شہباز گل بہانہ ہے، عمران خان اصل نشانہ ہے. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، ان کے جھوٹ ایک ایک کر کے ایکسپوز ہو رہے ہیں. مجھے ایک سینئر صحافی نے پوچھا تھا، کیونکہ میں گئی بھی تھی، وہاں پہ بھی گئی، ایف ایڈ کچہری سے میں نے کور کیا، پھر اڈیالہ جیل تک میں گئی جس دن شہباز گل کو لے کر گئے، تو انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ ملیہ یہ واقعی کو مار پڑی ہے شہباز گل کو یا جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ پولیس کے کچھ سینئر آفیسرز کہہ رہے ہیں کہ بالکل جھوٹ ہے، ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہم نے نہیں مارا. تو میں نے کہا کہ شہباز گل زبان سے تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن جو انہوں نے ٹارچر کے نشان دکھائے ہیں اپنے جسم پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، وہ کہاں سے آ جانے تھے؟ اگر شہباز گل جھوٹ بول رہے ہوتے. خدا کا خوف کریں، انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جس وقت انسان کو پڑتی ہے تو اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ وہ جائے کدھر، اور ان سب کا وقت انشاءاللہ بہت قریب ہے. پیمرا نے جی عدالت میں بیان دیا ہے. اگلی سٹوری ہماری یہ ہے کہ پیمرا نے فرمایا کہ جی ہم نے تو ARY نیوز کو بند نہیں کیا، یہ تو کیبل والوں نے خود ہی کر دیا ہے، کیبل آپریٹرز کی اپنی مرضی سے کیا گیا ہے، ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں اس فیصلے میں. جس پر میں نے اپنی جو نیا ٹیل کی کیبل ہے میرے گھر، تو میں نے نیا ٹیل فون کر کے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے. نیا ٹیل والوں نے فرمایا کہ ہمیں پیمرا نے آرڈر دیا ہے. تو میں نے کہا کہ پیمرا نے تو اسٹریٹ اوے انکار کر دیا اس بات سے عدالت میں. جس پر نیا ٹیل کا کہنا تھا کہ ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم خود اپنی مرضی سے کریں. میم ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، ہمیں جو آرڈر آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اور ہمیں پیمرا کی سخت ہدایات ہیں کہ ARY کو بند کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیمرا کہتا ہے کہ میں نے بند نہیں کیا، نیا ٹیل یا دیگر کیبل مالکان کہتے ہیں کہ جی پیمرا کی ہدایات پہ بند کیا گیا ہے. تو اگر پیمرا نے بند نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ اور جس نے کیا ہے کیا اس میں اتنی سی بھی مردانگی، جرت اور دلیری نہیں کہ وہ اپنے فیصلے پر آ کر کھل کر وہ اس کی اونرشپ لیں؟ دے شوڈ اون اپ ٹو اٹ کہ بھئی ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، ہم کھڑے کر لو جو کرنا ہے. سامنے آئے نا کس نے یہ فیصلہ کیا ہے. اتنا بھونڈا اور بوگس فیصلہ کس نے کیا کہ پاکستان میں جو نمبر 1 نیوز چینل ہے ریٹنگ کے اعتبار سے، اس کو آپ بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس طرح کے عوام سے جھوٹ بولنا. تو یہ بھی ایک عوام سے صریحاً جھوٹ بولا گیا ہے. یا تو پیمرا غلط بیانی کر رہا ہے یا کوئی بہت ڈرپوک ہے جو سامنے آنے سے ڈرتا ہے پاکستانی عوام کے. اس کے بعد جی بات کریں گے آخر میں، بہت ہی دلچسپ بات ہے تو میں نے آخر کے لیے رکھی تھی. نون لیگ کے کچھ بڑے فیوریٹ صحافی ہیں جو ہمیشہ نون لیگ کی ہر فولی کا، ہر بونگی کا دفاع کرتے ہیں. ہمیں مجھ سمیت کچھ لوگوں کو پرو پی ٹی آئی کہا جاتا ہے، جی پرو پی ٹی آئی سمجھا جاتا ہے. اور میں اگر اپنی بات کروں تو ظاہر ہے کہ میں عمران خان کا جو آنیسٹی اور ان کی ایمانداری اور ان کا جو ملک سے سنسیریٹی اور ایک اچھا انسان ہونے پر تو ظاہر ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے. اور میں اس میں کوئی ایکٹنگ بھی نہیں کرتی کہ نہیں جی میں تو بہت نیوٹرل ہوں، لہٰذا یہ سب ایک ہے. میں تو ایسے جھوٹ نہیں بولتی. یہ سب ایک کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ جو چور ہے وہ چور ہے، جو عمران خان چور نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، ایماندار بندہ ہے ماشاءاللہ. لیکن عمران خان کی جہاں پر جو غلطیاں ہمیں نظر آئیں، ایڈمنسٹریٹو غلطیاں نظر آئیں، بزدار کی سلیکشن، دیگر ٹیم کی سلیکشن، ندیم بابر، رزاق داؤد وغیرہ وغیرہ، طاہر اشرفی، اس سب پہ ہم نے ہمیشہ کھل کر تنقید کی، اور عمران خان نے ہمیں کبھی منع نہیں کیا. وہ ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر یہ اچھی چیز پہ میری تعریف کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، تو غلط چیز پر یہ کھل کر تنقید بھی کرتے ہیں. یہاں پر الٹی گنگا بہتی ہے کہ نون لیگ کی ہر غلط بات پر اس کا دفاع کرنا ان کا فرض ہے. سو ابھی ایک نیا ایک ٹرم کوائن کی گئی ہے، ویسے تو یہ ہمیشہ سے چلتی آئی ٹرم، لیکن نواز شریف صاحب کے لیے اس کو خاص طور پر کوائن کیا گیا ہے لیول پلینگ فیلڈ، کہ نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. یعنی ان کی جو بھی چوری چکاری پہ سزائیں ہوئی ہیں ان سب کو معاف کر کے ان کو اس عمران خان کے برابر لا کر کھڑا کیا جائے جس نے اپنا 40 سالہ پرانا سارے کا سارا حساب لا کے دکھا دیا تھا عدالت کو. سپریم کورٹ نے جب مانگا، عمران خان نے چک بیچک نکال دی اپنے کرکٹنگ کریئر سے لے کے آخری دن تک، جو کچھ بھی تھا وہ سب بتا دیا کہ کون سا پیسہ کہاں سے آیا، کون سا اثاثہ کیسے خریدا، کیا تھا، پوری منی ٹریل آ گئی. تو ایسے ایماندار بندے کو جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے صادق اور امین کا ٹائٹل دیا تھا،
اور ہوا میں نہیں دے دیا تھا, پورے ثبوت دے کر دیا تھا, 40 سال کی منی ٹریل, 40 سال کے ثبوت دیکھ کر. ان کو نواز شریف کے برابر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو جعلی قطری خط, جعلی کیلیبری فنڈ, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ, جعل سازی, جھوٹ پہ جھوٹ, حضور یہ ہیں وہ ذرائع, اور بعد میں عدالت میں جا کے ان کے وکیل نے فرمایا کہ وہ تو پبلک کنزمپشن کے لیے ایسے ہی بس ایک بات کر دی تھی فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر. اس پر کہا جا رہا ہے, اور مجیب الرحمان شامی صاحب کو میں سن رہی تھی کل, فرما رہے تھے جناب کہ جی میاں صاحب کو بھی لایا جائے اور برابر کا عمران خان اور نواز شریف کا الیکشن کروایا جائے, ان کو برابر کا ایک مقابلے کا موقع دیا جائے. تو اسی لیے نااہلی کے جو سارے ڈرامے ہیں, جو سارا عمران خان پر ایک بوگس پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کو فورن فنڈنگ کہا جا رہا ہے. فورن فنڈنگ تو نہ یہ تھی نہ ہے, پروہیبٹڈ فنڈنگ کی بات ہے, جس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے, اور اس میں بھی یہ کہ کوئی قانون اگر بنا ہی بعد میں ہے, جبکہ وہ ٹرانزیکشن ہے اس کے 5 سال بعد اگر کوئی قانون بنا ہے, تو اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے, یا اس کو اگر ایک ایسے قانون کو جو بنا ہی 8 سے 5 سال بعد فرض کریں کو قانون بنتا ہے, اور میں اگر اس قانون پہ آج عمل پیرا نہیں ہوئی تو میرا کیا قصور ہے. قانون آنے اور اس پر عمل درآمد ہونے کے بعد اگر آپ اس کو نہ فالو کریں تو بات ہے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس طرح سے عمران خان کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی یہ بہت ان کی جو ہے کیا کہا جائے, بہت یہ ڈرے ہوئے ہیں, یہ زیادہ مہذب الفاظ ہیں کہ عمران خان کے نامینیشن پیپرز کل کراچی کے ایک حلقے سے جب منظور ہو گئے, تو میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ بہت زیادہ پریشان ہے, اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح وہ نامینیشن پیپرز نہ منظور کیے جاتے. سو آج اس پر آبجیکشن لگا کر اب نیا ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ اتنے ٹائم تک اس کو جو ہے کلیئر کریں جان بوجھ کر, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک جگہ سے ایک حلقے سے کلیئر ہو جاتے ہیں, نامینیشن پیپرز قبول ہو جاتے ہیں, منظور ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد یہ کسی اور حلقے میں 8 کے 8 جو مزید حلقے ہیں, جو 9 حلقوں میں 25 ستمبر کو الیکشن ہونا ہے انشاءاللہ, وہ باقی کے 8 حلقوں میں یہ کوئی بھی پلی لے کر نہیں جا سکتے کہ جی نامینیشن پیپرز درست نہیں ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک جگہ پہ کوئی رکھنا ڈالیں گے تو پھر ہی باقی جگہوں پر بھی یہ کوئی اس طرح کا وہ کر سکیں گے. لیکن 100 باتوں کی ایک بات ہے خواتین و حضرات, آپ اگر دریا کے پانی کے بہاؤ کے خلاف جا کر کھڑے ہوں گے نا, سمندر کا پانی بہہ رہا ہے اور آپ اس میں کچھ لوگ جا کر کھڑے ہو جائیں, تو آپ خود بہہ جائیں گے اس پانی میں. یہ حال ہے ان لوگوں کا جو کرپشن کر رہے ہیں پاکستان میں, اور جو کرپٹ لوگوں کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور عمران خان اور پاکستان کی عوام کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ابھی بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لیں, اور پاکستان کے قانون کا احترام کرتے ہوئے یہ سوچے کہ قانون پر عمل درآمد کرنے والے کو آج اگر آپ سزا دیں گے تو آئندہ ہر مجرم کھلا پھرے گا. اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان, اٹس اباؤٹ پاکستان, اٹس اباؤٹ پاکستان فیوچر جنریشنز. تو فیصلہ پاکستانی عوام کا. ابھی کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. پاکستان آج بھی زندہ باد, ہمیشہ زندہ باد.